अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहां ज़ेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच। आज काफ़ी हेक्टिक दिन था और ताख़ीर से व्लॉग करने के ऊपर माज़रत। एक तरफ जो 63A का रिव्यू है, आपको पता ही है कि उस हवाले से रोज़ कोई ना कोई हैपनिंग जो है वो होती हैं। आज भी उसकी समाअत थी और आज उसकी दूसरी तीसरी समाअत थी। एक बाकायदा समाअत तो एक कल हुई थी और एक तो ज़ाहिर है कि वो बहुत ही मुख्तसर सी समाअत थी कि जजेस आए और उसके बाद जो सूरत हाल हुई थी वो तो जनाब आज भी जो है बड़ा हैपनिंग थी। और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को बुलाया था जरदारी हाउस में। बड़ी तवील नशिस्त जो है वो उनसे हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी के आइनी तरमीम और आइनी अदालत के हवाले से जो ख़यालात थे, जो उनका डेवलपमेंट्स थी, उनके ऊपर उन्होंने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की। तो जनाब उस पर भी बात करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कमरा अदालत नंबर 1 में जहां 63A का मुकदमा था, वहीं उसी अदालत के ऐन उसके बाहर उसी वक्त कुछ वकला जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे। और एक एहतजाज या शायद अंदर भी चल रहा था और अली ज़फ़र जो हैं एडवोकेट, वो जस्टिस मंसूर अख्तर, जस्टिस मुनीब और इमरान ख़ान की तरफ से ऐसा लग रहा था कि पेश हो रहे हैं। और फिर जो बेंच की तश्कील के हवाले से उनके एतराज़ात थे, अदालत ने सुने, तहम्मुल से भी सुने, सवाल जवाब भी हुए, जो पूछा गया उसका भी कहा गया, फिर बहुत सारे सवाल जवाब हुए। और फिर जब उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरा ख्याल 1-1.5 घंटे तक जो है वो सुना गया उनको, और फिर उसको सुनने के बाद जब अदालत ने कहा कि आपने ये एतराज़ात कर लिए हैं तो आइए आगे बढ़िए, अपना जो रिव्यू है, आपको पता है कि रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, तो अपनी गुजारिशात उस पर बढ़ाइए आगे। तो इमरान खान के वकील ने कहा कि जनाब बेंच की तश्कील के हवाले से फ़ैसला सुनाए बगैर मैं कैसे अपने दलाइल आगे जारी रख सकता हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा कि बेंच की तरफ से कहा गया कि हम आपके एतराज़ात का और इसका इकट्ठा ही फ़ैसला जो है वो आपको कर देंगे। तो उस पर इसरार किया अली ज़फ़र एडवोकेट ने कि नहीं, पहले मैं अपने दलाइल जारी नहीं रख सकता जब तक कि बेंच की तश्कील, जिसको मैं गैर कानूनी समझता हूँ और हमने एतराज़ किया है कि ये गैर कानूनी है, जजेस कमेटी की तश्कील भी और फिर उसके बाद पाए जाने वाले बेंचेस भी। लेकिन अजीब बात ये थी कि इसी कमेटी ने जो जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करके पहला बेंच बनाया था, जिसमें मुनीब अख्तर साहब बैठे नहीं, अली ज़फ़र कह रहे थे कि वो बिल्कुल दुरुस्त बेंच था। यानी वो दुरुस्त बेंच भी था और फिर वो बेंच भी तो इसी जजेस 2 रुकनी कमेटी ने बनाया था। तो फिर कंट्राडिक्शन जो थी उनके अपने दलाइल के दरमियान में थी। और जब इस हवाले से उनके ये आर्गूमेंट्स चल रहे थे तो मेरे साथ फ़ारूक नाइक बैठे थे। तो मैंने कहा कि अली ज़फ़र साहब, क्या आप दलाइल सुन रहे हैं? तो बहुत पोलाइट आदमी है फ़ारूक नाइक, तो उन्होंने बड़ी खामोशी से, क्योंकि समाअत हो रही थी, तो कहते हैं ही इज़ ब्रिलियंट इन डिगिंग आउट यूजलेस आर्गूमेंट्स। तो जनाब अदालत में आज एक ये वाक़या भी हुआ कि एक मुस्तफ़ीन काज़मी साहब हैं जो PTI के वर्कर हैं, और उनके बारे में हमारे दोस्त हमाद हसन जो हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, और वो ट्वीट भी हम आपको बाद में पढ़ के सुनाएंगे। तो जनाब आज हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पहले तो हम अदालत में आ जाते हैं कि अदालत के अंदर आज शहजाद शौकत साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। और उन्होंने तो बड़े मुख्तसर से दलाइल थे उनके, क्योंकि रिव्यू के स्कोप को सामने रखते हुए उन्होंने 184(3) और 186 की जो जुरिस्डिक्शंस हैं उसको मिलाकर ये जो मलगूबा सरदार जी का थर्मस बनाया था उमरता बदयाल साहब ने, और उस पर जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। और मैं आपको मुझे याद पड़ता है कि जब ये सिंध हाउस वाला मामला चल रहा था, वो 184(3) में सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन सुन रहे थे, तो उस वक्त खालिद अनवर साहब अटॉर्नी जनरल थे।
تو خالد جاوید خان. تو بندیال صاحب انہوں نے کہا کہ کیونکہ خبریں چل رہی تھیں کہ کوئی ریفرنس جو ہے نا لایا جا رہا ہے 63A کے اوپر سوالات کے حوالے سے. تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی کب آ رہا ہے آپ لا رہے ہیں ریفرنس. تو خالد جاوید خان نے کہا جی منڈے کو آئے گا. تو اس دن جو ہے ابھی ریفرنس آیا نہیں تھا تو اس کو پیٹیشن کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا اور آج یہ بات ہوئی بھی عدالت کے اندر. تو جناب اپنا آج کیا یہ مصطفین کاظمی صاحب کا کیا پھڈا ہوا, وہ کیا ہوا تھا وہاں پہ, اور بیرسٹر علی گوہر کے دلائل جس کے اوپر ان کے علی ظفر صاحب کے دلائل جو عمران خان کے وکیل ہیں, اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کا بھی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ وکیل مشترکہ وکیل تھے وہ. تو میں تو کہوں گا پراکسی تھے, وکیل نہیں تھے بالکل. اور ان کی پوری درخواست وہی ہے جو انہوں نے اعتراض کیے ہوئے ہیں, جو موسٹلی آنریبل ججز صاحب نے جو لیٹر لکھے ہیں وہ بینچ کی تشکیل کے اوپر اور اس حوالے سے جو ان کا ریکیوزل تھا اس کے اوپر. تو جناب ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بینچ نہیں ہے تھی, دوسری طرف کہہ رہے تھے کہ یہ اب جوڈیشل آرڈر آ گیا. مطلب کنٹراڈکشنز پہ کنٹراڈکشنز تھیں. تو جناب آپ بتائیے کہ آج پھر کیا ہوا. شکریہ صدیقی صاحب. جب ایڈوکیٹ علی ظفر بینچ کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ ججز کمیٹی اجلاس میں, جو کیونکہ وہ آرڈیننس کے ذریعے آرڈیننس کے بعد یہ کمیٹی نے تشکیل پائی, اس نے اجلاس کیا, تو اس لیے ہمیں اس بینچ کے اوپر اعتراض ہے. تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ آپ اپنے دلائل آگے بڑھائیں. تو اس پہ علی ظفر نے کہا کہ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ نے میری یہ درخواست مسترد کر دی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جی کہ آپ نے جو سمجھنا ہے سمجھ لیں, لیکن آپ اپنے دلائل کو آگے بڑھائیں. پھر انہوں نے نیکسٹ آرگومنٹ یہ کیا کہ جو آتھر جج ہیں یعنی جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں ان کو آپ نے بینچ میں شامل نہیں کیا, تو اس لیے آپ میرا اس کے اوپر بھی اعتراض ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ میرٹس کے اوپر اپنے آرگومنٹس آگے بڑھائیں. تو اس یعنی کہ 63A کے ریویو کے اوپر, جی اس کے اوپر بات کریں, جس کو آپ اپوز کر رہے ہیں کہ ریویو کو اپوز کر رہے ہیں. جی اس کی مخالفت کر رہی تھی پی ٹی آئی. تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر کہا کہ آپ میرٹس کے اوپر بات کریں. ابھی یہ ڈسکشن چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک شخص روسٹم پہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ میرا نام طیب مصطفین کاظمی ہے, میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اور یہ جو بینچ ہے یہ غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے. تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے علی ظفر صاحب سے پوچھا کہ علی ظفر صاحب یہ صاحب کون ہیں اور یہ آپ ان کو روک کیوں نہیں رہے. تو اس پہ علی ظفر صاحب نے شاید دھیمی سی آواز میں کچھ کہا ہو, میں نے سنا نہیں, لیکن پھر وہ جو شخص تھے مصطفین کاظمی وہ بار بار بولنا شروع ہو گئے اور کہا جی کہ آپ جو جسٹس امین الدین خان کو اور جسٹس نعیم اختر افغان کو آپ نے جو بینچ میں شامل کیا ہوا ہے یہ آپ کا فیصلہ بھی درست نہیں ہے. تو پھر اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے علی ظفر صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ ان کو روک کیوں نہیں رہے, آپ ان کو کہیں کہ بیٹھ جائیں, آپ آرگیومنٹ کر رہے ہیں. تو اسی دوران میں جب انہوں نے واپس دوبارہ بولنا شروع کیا اور باقاعدہ عدالت کو تھریٹ کیا گیا اور کہا گیا دھمکی لگائی گئی. دھمکی کیا تھی؟ دھمکی یہ تھی کہ اگر اس کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا تو باہر 500 وکیل کھڑے ہوئے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کیسے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں. تو اس پہ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے, اور یہ 500 وکیل باہر, وہ جو میں نے اپنے کچھ ہمارے فیلڈ رپورٹر سے ان سے پوچھا تھا کچھ شاید 50-100 وکیل بہرحال باہر تھا وہاں پہ موجود تھا. تو اس کے ان میں وکیل کتنے تھے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. کالے کوٹ پہننے والا ہر بندہ بھی وکیل نہیں ہوتا. تو پھر اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ پولیس کو بلائیں اور ان کو یہاں سے ہٹائیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ آپ کا کام ہی یہی ہے پولیس والوں کو بلانا. تو پھر اس پہ جسٹس جمال خان بندوخیل نے پھر بہت دلچسپ اور اہم آبزرویشن دی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا یہ رویہ, آپ کا یہی رویہ ہے کہ آپ اداروں کو اسی طرح دھمکاتے ہیں. کیا آپ اداروں کو اسی طرح دھمکا کے ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم جج بنتے ہیں عزت کے لیے, اور ایک جج کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے وکیل اتنی تو اتنا ٹیکس دیتا ہے. تو آپ ہمیں اس بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں, اور جو ان کا حلیہ ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بڑے کوئی خاندانی آدمی ہیں, لیکن کیا یہ اپنے بزرگوں سے بھی اسی انداز میں بات کرتے ہیں؟ تو یہ پھر اس کے بعد
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا قصور کیا ہے. پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا قصور بتا دیا. انہوں نے کہا کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ہر معاملے میں تحمل مزاجی سے کام لیا ہے. پھر انہوں نے علی ظفر سے پوچھا کہ علی ظفر ایک سابق چیف جسٹس ہوتے تھے, ان کا نام تھا ثاقب نثار, انہوں نے آپ کے کتنے پارلیمنٹرین کو جیل بھیجا؟ میرا صرف یہ قصور ہے کہ میں نے ہر معاملے کے اوپر تحمل مزاجی سے کام لیا اور میں نے کہیں پہ بھی توہین عدالت کی طرف میں نہیں گیا اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. ابھی اب دیکھیں کچھ یوٹیوبرز باہر, کچھ لوگ باہر گئے تو انہوں نے کہا یہ کچھ وہ مصطفین کاظمی یہ ڈرامہ کرنے کے بعد جب باہر گئے تو پھر کچھ لوگ باہر جائیں گے اور وہاں پہ جا کے بھی تبصرے ہوں گے. پھر اس کے بعد بہرحال کارروائی آگے بڑھی. تو یہ پورا واقعہ ہے. تو اپنا یہ جو یہ مصطفین کاظمی صاحب ہیں, یہ سی ڈی اے میں کہیں ملازم ہوا کرتے تھے. ہاں, اور اس حوالے سے بڑی دلچسپ ٹویٹ ہے اپنا حماد حسن صاحب کی. وہ بڑے عرصے سے جانتے ہیں وہ ان کو, جی ہاں بالکل, اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کھل جاتی ہے ٹویٹ تو میں بتاتا ہوں, لیکن اسی دوران میں جو ہے وہ علی ظفر صاحب کے آج بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراضات کیا تھے ججز کمیٹی کے حوالے سے بھی اور اس پر بھی. اب یہ ایک مجھے ان کا اعتراض ایک بہت عجیب لگا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جسٹس امین بھی اس کمیٹی میں تھے اور آپ بھی اس کمیٹی میں تھے, چیف جسٹس بھی, تو آپ نے بینچ تشکیل دیا ہے تو اب آپ کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو ہم یہ اعتراض جو ہے وہ آپ یہ سن نہیں سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اب ججز کمیٹی کے فیصلوں کو بھی آپ چیلنج کیا کریں گے نا اس طرح سے. تو اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جناب کمیٹی جو ہے وہ 3 رکنی ہونی چاہیے, اس میں شریک نہیں ہوئی. اس پہ بھی عدالت نے کہا, اس نے کہا کہ آپ کو شاید پورے فیکٹس کا نہیں پتہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ہم نے لکھ کے جسٹس منصور صاحب کو بلایا تھا اور ان کو بھجوائی گئی ہے ساری فائل. اب ججز کمیٹی کا اجلاس ہے, ہم کسی کو گھر سے پکڑ کے نہیں لا سکتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں آئے. اب یہ پھر اس کے بعد کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی. اس کمیٹی میں منصور علی شاہ کی رائے تو آ گئی نا کہ میں نہیں بیٹھتا. بات یہ ہے دیکھو, جب اس کی رائے آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہے فزیکلی نہ بھی شریک ہوں, انہوں نے اپنی رائے تو بھجوا دی نا اپنے آفس کے ذریعے. وہ بات تو جو ہے نا وہ کنفرم ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ تو جو انہوں نے آج آرگیومنٹ کی ہے نا اپنی ان اعتراضات کے اوپر, تو وہ تو انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا اس جو خط تھا, جسٹس منیب اختر کا جو خط تھا, ان کے جو اعتراضات تھے, اور پھر یہ جو تحریک انصاف کے اعتراضات تھے, ان سب کو اب غیر اہم کر دیا, بے وقت کر دیا ہے. کیونکہ یہ 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور کے اوپر ان کے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے. اب وہ جوڈیشل آرڈر آ گیا یا آ جائے گا, تو جب جوڈیشل آرڈر آ جاتا ہے, اب اس سے ہو کیا رہا ہے صدیقی صاحب, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے اس کو ترمیمی آرڈیننس اس کو توثیق ہو جائے گی. سمپل سی بات ہے, کیونکہ اعتراضات ان کا یہ بھی تھا. پتہ نہیں ابھی اس طرح تو چیلنج نہیں کیا نا انہوں نے, اس طریقے سے چیلنج نہیں ہوا, انہوں نے لیکن منصور علی کمیٹی کی تشکیل کو, لیکن وہ کمیٹی کی تشکیل آرڈیننس کے تحت ہوئی ہے نا, ایک ریزن. اچھا, دوسری ریزن یہ ہے کہ جو انہوں نے خطوط جو جج صاحبان نے لکھے سارا کچھ, اب 5 جج صاحبان نے ان تمام اعتراضات کو جب مسترد کر دیا, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس حوالے سے صاحب ذرا اپنے آرڈر کا حصہ بنائیں گے. ان اعتراضات جو انہوں نے کیے تھے ان کو جو مسترد کیا متفقہ طور پہ 5 ججز نے, تو وہ آرڈر کا حصہ بنیں گے, اور جب آرڈر کا حصہ بنیں گے تو وہ خط جو ہے اس کی بھی اہمیت نہیں رہے گی, اور ان کے اعتراضات والی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی آپ سمجھے کہ مسترد ہو گئی ہے. تو یوں آج انہوں نے خود جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے اعتراضات کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 رکنی بینچ کے سامنے ڈسکس کر کے ان کو جو ہے وہ بالکل بے وقت کر کے اس پر ایک جوڈیشل آرڈر لے لیا ہے. صدیقی صاحب, میں اس پہ ایک کمنٹ مزید یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک موقع کے اوپر جب بار بار علی ظفر صاحب کے یہ آرگومنٹس تھے کہ اس کیس میں اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے, تو اس کا بھی جواب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ ریویو کتنے عرصے بعد لگا ہے, یہ 2.5 سال کے بعد تقریباً یہ ریویو سماعت کے لیے مقرر ہو رہا ہے. 2 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے, اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد بازی ہے. اور پھر یہ کہا گیا جی کہ آپ اس انسٹیٹیوشن کے لیے کچھ کریں. علی ظفر صاحب عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سپریم کورٹ جو بطور آئینی ادارہ ہے اس کے لیے کچھ کریں. تو
تو اس کا بھی جواب جسٹس جمال خان بندوخیل نے دیا. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت کوششیں کی ہیں. ہاں نہیں لیکن ایک اور بات بھی تھا ان کا یہ کہنا تھا, ایک منٹ, ان کا یہ جب یہ کہنا تھا کہ منیب اختر صاحب کیونکہ آتھر جج ہیں اور ان کو آپ شامل کرنا ضروری ہے, تو اس پہ جسٹس جمال بندوخیل نے کیا کہا تھا, ذرا یہ بھی بتائیں. اس پہ جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے کہا کوشش بھی کی, لکھ کے بھی ریکویسٹ کی, اور پھر تو اب بھی اگر نہیں آ رہے تو کیا ہم کو جرگہ لے کے جائیں ان کے پاس اور ان کو لے کے آئیں. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ فرض کرے میں اگر کوئی فیصلہ دیتا ہوں اور پھر اس بینچ میں نہیں بیٹھتا, کیا یہ میرے حلف کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ وہ آبزرویشن تھی جو انہوں نے دی. تو بیسکلی جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جسٹس منیب صاحب نہیں آئے تو ہم کیسے ان کو لے کے آئیں, کیا کوئی مطلب جرگہ لے کے جائیں, کوئی ڈھول والے لے کے جائیں, مطلب کیا طریقہ کیا اپنایا جائے جس کی وجہ سے وہ واپس آئیں. تو بیسک وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے اس کے اوپر. ہاں بالکل, اس میں نہ صرف یہ کہ پہلے کہا گیا جب بینچ تشکیل دیا گیا تو انہوں نے رجسٹرار کو خط لکھ دیا بینچ کے اینڈ جب ریزیوم ہو رہا تھا اس سے پہلے, اور پھر اس بینچ نے جو ہے وہ کہا کہ ہم نے پھر ان کو ریکویسٹ کی, اور پھر جب ریکویسٹ کی اور پھر لکھ کے بھی ریکویسٹ کی, اور اس سے بھی اور پھر انہوں نے لکھا کہ ان اویلیبلٹی. تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر جج اویلیبل نہ ہو تو کیا کریں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں, جو جس فیصلے پر ریویو ہوتا ہے اس میں اگر کوئی کنسنٹ دینے والے بھی جج جو ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک ہونا چاہیے. تو اب عمر مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی علی ظفر صاحب کی اس آرگومنٹ کی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اگر منیب اختر صاحب وہاں موجود نہ ہوں, جس کے حوالے سے جسٹس جمال بندوخیل کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آئین اور قانون اور حلف جو میں نے اٹھایا ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہوگی کہ میں اپنے فیصلے پر نہ سنوں. تو وہ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ اعجاز الاحسن صاحب یا عمر عطا بندیال صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو واپس بینچ میں شامل کیا جائے؟ کیوں جی؟ ان کا آرگیومنٹ تو یہی تھا کہ بھئی ان کو شامل کیا جائے, کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے جج تھے, ان ججز کو تو اپنا جج ہی نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ان کی بات جو ہے وہ اپنے طور پہ انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں 2 جج تو آلریڈی وہ بھی ہیں جو پہلے اس معاملے کو سن چکے ہیں اس بینچ کے اندر, وہ بھی تو موجود ہیں نا. جسٹس مظہر عالم صاحب نے بھی سنا, جمال خان بندوخیل بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ جو لیگل ایک بات کی جاتی ہے کہ نظر ثانی میں وہ ججز ہونا جو ہے, اب تو 2 جج تو ہیں, تیسرے جج اب منیب اختر صاحب جو ہیں وہ سماعت کی بجائے ٹی روم میں بیٹھ کے چائے پینا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو پھر اپنا جمال صاحب نے ٹھیک کہا کہ اب ہم جرگہ تو لے کے جانے سے رہے ان کے پاس, ان کی منتیں کی, ان کو بلایا, رجسٹرار آفس کو کہا, ان کو ایک آرڈر کے ذریعے کنوے کیا گیا, لیکن اب موصوف نہیں آنا چاہتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. کم سے کم یہ سپریم کورٹ کو جامع تو نہیں کیا جا سکتا, سپریم کورٹ کی کارروائی کو جو ہے وہ روکا تو نہیں جا سکتا. تو اب صاحب ظاہر ہے تو یہ اعتراضات بیسیکلی ان کے ہوا میں تھے اور ان میں کوئی جان بھی نہیں تھی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کی پوری درخواست تھی وہ تو انہوں نے جو ہے یہ اپنے جو لیٹرز لکھے گئے تھے اس روشنی میں کی, تاکہ ان ججز کے سامنے بھی جو ہے نا اپنی رکھ لیں, کیونکہ آلریڈی ان ججز کے بارے میں کنسیپٹ جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی خود ان کے اوپر مہر لگا رہی ہے. جیسے کہ آج آپ نے وکلا کی بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کرو, عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرو, ادھر احتجاج کر رہے تھے کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کرو. تو یہ منصور علی شاہ کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو ایسا بنا رہے ہیں کہ جیسے یہ بالکل ہی انہی کا ہی جج ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دوسری صدیقی صاحب میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ جو وکلا تحریک ہے نا پی ٹی آئی کی جو اٹیمپٹ ہے یہ غارت ہو گئی ہے. اچھا, ہفتہ پہلے انہوں نے وکلا اکٹھے کیے سپریم کورٹ کے باہر, عمران خان کی کال پہ وکلا ہے, میں اس ٹائم موجود تھا, میرے پاس فوٹیج پڑی ہے. اچھا, وکلا سے زیادہ ڈی ایس این جی زیادہ تھی. ٹھیک ہے, میں نے کاؤنٹ کیا اور 10 کا میں نے مارجن دے دیا, میں نے 40 کا فگر دے دیا اوپر نیچے کر کے, اور اس میں زیادہ تر اب یہ منشیوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بھی کھڑے ہو. ٹھیک ہے نا, جونیئر وکلا کو بھی کر, اب بیچارے جونیئر نے تو پریکٹس کرنی ہے. میں آج جب سپریم کورٹ کے باہر, اچھا یہ عمران خان کی اسپیشل کال تھی کیونکہ اعظم سواتی کو عمران خان نے رگڑا دیا بڑا, یہ اڈیالہ جیل میں جب ملنے گیا نا اس نے کہا جی ہم نے وکلا نے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے باہر پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا کون سا پروٹیسٹ, آپ کہہ رہے ہو اتنے وکلا تھے, میں اخبار پڑھ کے بیٹھا, مجھے پتہ ہے لوگ ہی نہیں تھے. اچھا, پھر اسی کو افیکٹو بنانے کے لیے آج دوبارہ کال تھی. اچھا, آج کال تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی وکلا لائے گئے, ادھر کے بھی لائے گئے.
ٹھیک ہے چلو آج ان کے پاس بہانہ تھا جی یہ ڈی چوک بند کر دیا, یہ راستے بند کر دیے. وہ جس دن راستے بند نہیں تھے اس دن تو ٹوٹل آپ 40 تھے. 10 طیب بلوچ نے اپنے طور پہ ڈالے تاکہ تھوڑا سا عزت رہ جائے, ورنہ 30 تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ آج ایک اور بات بھی ہوئی, ایک اور اہم واقعہ بھی ہوا سپریم کورٹ کے اندر, اور وہ یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نہیں آئے. اب یہ منصور علی شاہ صاحب کا ظاہر ہے کہ اپنا ان کا ہوگا جو بھی مسئلہ ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ اپنے آئینی اور قانونی فرائض, مطلب کہ جو مقدمات ان کے سامنے لگے ہوئے تھے, وکیل بھی آئے ہوں گے, ان کی فیسیں بھی ہوئی ہوں گی, ان کی اور معاملات بھی ہوں گے, وہ تو انصاف سے محروم رہ گئے کیونکہ جج صاحب نہیں آئے. ظاہر ہے ٹینشن میں ہے جج صاحب نہ ججز کمیٹی میں آ رہے ہیں, نہ مقدمات سننے کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ نوٹیفیکیشن کرا دینا ان کی ٹینشن ریلیز ہو. نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تو وہ بھی ٹینشن میں ہے, گھر والے بھی ٹینشن میں ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ چھٹیاں کرنا جو ہے نا, آپ کے خیال میں منصور صاحب نے کتنی چھٹیاں کی ہوں گی؟ مہینہ 1.5 مہینہ. منصور علی شاہ صاحب نے پچھلے عدالتی سال کے اندر 55 چھٹیاں کی ہیں, 55 ہالیڈیز, اور ان میں سے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کتنے بیرون ملک دورے کیے ہوں گے؟ کتنے ہیں؟ 5 بیرون ملک دورے تھے, دورے ہیں جب بیرون ملک جاتے ہیں. ان کا بیرون ملک بڑا سرکل ہے. ایک تو کیمبرج میں انہوں نے جھنڈے گاڑے تھے, دوسرا ماشاءاللہ یہ انوائرنمنٹلسٹ بھی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کے بڑے اچھے ذرا آتے جاتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو میں ویسے ہی وہ ہو گیا نا آپ کو, میں نے کہا بتا دوں کہ بھئی یار 55 دن چھٹی کی ہے منصور علی شاہ صاحب نے, اور بیرون ملک 5 دورے امریکہ میں کیے. کتنی دفعہ گئے ہیں انہوں نے 55 دن چھٹی کی. جسٹس منیب اختر صاحب 11 بجے چلے جاتے ہیں. آج بھی اچھا یہ ہوا کہ جب میں بینچ 2 میں گیا, من اللہ صاحب 6 مہینے بعد فیصلے لیتے ہیں. منیب اختر صاحب نے F14-15 کا ابھی تک فیصلہ محفوظ کیا ہوا, 4 مہینے ہو گئے. تو اچھا اس کے بعد جو ہے ابھی ہماری گفتگو جاری ہے, اور کیونکہ یہ لمبی ہو گئی تھی گفتگو, تو یہ 20-22 منٹ کی گفتگو پر ابھی آپ جو ہے اکتفا کریں, اور اگلی ہماری جو 20-22 منٹ کی گفتگو ہے وہ آپ ہمارے اگلے ولاگ میں دیکھ سکیں گے. تو وہ ایک اس کی کنٹینیوٹی ہوئی ہوگی. یہ میں بعد میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ دیکھا کہ کافی لمبا ولاگ ہو گیا تھا. تو جناب یہ جو پہلا حصہ ہے ہمارے ولاگ کا, یہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے, اور اگلا ولاگ جو ہے وہ آپ دیکھیے گا.